In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, I am Mohammad Shahir Hassan Malik, CEO, Malik Hospitality Services, SMC Private Limited, Pakistan, and I welcome you on board my channel, Hospitality with Shahir. The basic reason I developed this channel is to educate hotel workforces, hospitality students, and those people who wants to learn something new about hospitality business or hospitality operation. This channel is for them. The current target I'm focusing on are those people, those can easily understand Urdu language or Hindi that are quite bit similar. But if you are unaware of both of these languages and you can easily understand English, you can click on the CC button that will show you my subtitles that I have already published with this video. Hope that will work for you. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to it right now, and don't forget to like and share this video with your friends and family. Hope you will learn something new through this lecture. Let's go to the lecture. See you in the studio. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। लास्ट लेक्चर में जिस तरह अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन क्या है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में कौन कौन से बिजनेसेस फॉल करते हैं और उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, इनकी सर्विसेज के हिसाब से हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, दो अदद के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ जो पढ़ी थी वो थी कि जो ट्रैवलर टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी मोटिवेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। वो 5 फैक्टर्स थे कि नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सुपरस्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, इसके अलावा उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं, और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी का कल्चर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो बेसिकली जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, हम जब उसको पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक छोटा सवाल पैदा हो रहा था कि टूरिज़म की बेसिकली टाइप्स क्या हैं। तो आज का लेक्चर हमने जो सेकंड लेक्चर है हमारा VL2, इसमें हम लोग टूरिज़म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज़म कि सियाहत की किस्में क्या क्या हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले हम लोगों को बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टूरिस्ट और ट्रैवलर, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये क्या हैं। होते ये दोनों सेम है, इनका काम दोनों का सेम है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में मूव करते हैं। ट्रैवलर जो है वो थोड़ी सी वाइडर टर्म है कि एक बंदा, जो भी बंदा वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सफ़र कर रहा है, तो वो ट्रैवल है। जब वो ट्रैवलर है तो वो जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसका वो ट्रैवलर में ही काउंट होगा। लेकिन टूरिस्ट जो है वो टूरिस्ट थोड़ा सा ज़रा स्पेसिफिक वर्ड है, जो ऐसा बंदा जो सफ़र कर रहा है किसी इंजॉयमेंट के पर्पस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए या अपने फ़िज़िकल सुकून के लिए, जो भी मूव कर रहा है रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन के पर्पसेस के लिए या इंजॉयमेंट के पर्पसेस के लिए, तो वो टूरिस्ट कहलाएगा। ट्रैवलर थोड़ा सा वाइडर टर्म है। ट्रैवलर असल में बेसिकली वो लोग होते हैं जो मोस्टली काम के सिलसिले में मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टूरिस्ट होते हैं जो इंजॉयमेंट करने के लिए, लेयर के लिए मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम क्लासीफाई, जब इसको टूरिज़म को क्लासीफाई करते हैं, तो इसकी हमारे पास दो अदद कैटेगरीज बनती हैं। दो तरीक़ों से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला तरीका जो है वो मूवमेंट के हिसाब से करते हैं, या फिर हम लोग पर्पस के हिसाब से करते हैं।
موومنٹ کے حساب سے جو کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے وہ اس میں سب سے پہلی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ڈومیسٹک ٹورزم کی. ڈومیسٹک ٹورزم وہ ٹورزم ہوتا ہے جو آپ اپنے ملک کے اندر کرتے ہو. ایک آپ سٹیزن ہو ایک ملک کے اور آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جاتے ہو, جو ٹریول کرتے ہو, چاہے وہ گھومنے کے لیے کر رہے ہو, چاہے وہ آپ کام کے سلسلے میں کر رہے ہو, تو وہ ڈومیسٹک ٹورزم یا ڈومیسٹک ٹریول میں کاؤنٹ ہوگا. اس کے برعکس جو ہے انٹرنیشنل ٹورزم جو ہوتا ہے یہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہو, یعنی کہ آپ فار ایگزامپل پاکستان کے ریزیڈنٹ ہو, سٹیزن ہو, اور آپ ٹورزم کرنے کے لیے چاہے وہ بزنس پرپز ہے, چاہے وہ آپ کا لیئر پرپز ہے, انجوائمنٹ کے لیے آپ جا رہے ہو, لیکن آپ ٹریول انٹرنیشنل کر رہے ہو تو وہ انٹرنیشنل ٹورزم میں ہوگا. انٹرنیشنل ٹورزم کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ ٹورزم. آؤٹ باؤنڈ ٹورزم وہ ٹورزم ہے جو آپ اپنے ملک سے اٹھ کے کسی اور ملک میں جا کے آؤٹ سائڈ آف آپ کی کنٹری جو ہے آپ جو ٹورزم کر رہے ہو وہ آؤٹ باؤنڈ ٹورزم ہے. اور ان باؤنڈ ٹورزم ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور آ کے ٹورزم کر رہا ہے, وہ ان باؤنڈ ٹورزم ہے. یعنی کہ اس میں یہ ہوگا, اس میں جو آپ کلاسیفیکیشن میں تھوڑا سا جو آپ کے سامنے چیز آئے گی کہ آپ اگر پاکستان سے فار ایگزامپل آپ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہو ٹورزم کرنے کے لیے, تو آپ یہاں سے آؤٹ باؤنڈ ٹورزم کر رہے ہو, لیکن وہاں پہ جو ٹورزم وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے وہ ان باؤنڈ ٹورزم ہے. یعنی کہ آپ اس کی طرف آ رہے ہو تو وہ ان باؤنڈ ہے اس کے لیے, آپ کے پرسپیکٹو سے وہ آؤٹ باؤنڈ ہے. اور اگر وہ فار ایگزامپل وہ بندہ آپ کے پاس سوئٹزرلینڈ سے یا کسی اور ملک سے آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ آؤٹ باؤنڈ ٹورزم ہوگا اور آپ کے لیے وہ ان باؤنڈ ٹورزم ہوگا. یعنی کہ آپ کے لیے وہ آپ کی پرسپیکٹو میں آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ کی طرف ان کمنگ ہے وہ, تو وہ ان باؤنڈ ٹورزم ہوگا. اور اس کے پرسپیکٹو سے وہ باہر جا رہا ہے کسی اور ملک میں ٹورزم کرنے کے لیے تو وہ آؤٹ باؤنڈ ٹورزم کر رہا ہوگا. تو یہ بیسیکلی اس کی ٹائپس ہیں انٹرنیشنل ٹورزم کی. اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ ان باؤنڈ ٹورزم کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی, سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس آتی ہے پرپس کے حساب سے, جب ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں یعنی مقصد کے حساب سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ ٹریولنگ کا کوئی مقصد ہے, تو اس میں ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں. جس میں جس طرح انٹرنیشنل جس طرح موومنٹ کے حساب سے ہماری دو کیٹیگریز تھیں, اسی طرح پرپس کے حساب سے بھی ہماری دو کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹورزم. بزنس ٹورزم کسی کام کے سلسلے میں, کسی یعنی کہ ایکٹیویٹی کے سلسلے میں اگر آپ اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہو, ٹریول کر رہے ہو, تو وہ آپ کا بزنس ٹریول یا بزنس ٹورزم کہلائے گا. اس کے برعکس جو لیئر ٹورزم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انجوائمنٹ پرپس کے لیے یعنی ریلیکسیشن کے لیے. جو بھی ہم ٹریول ریلیکسیشن پرپس کے لیے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لیئر ٹریول یا لیئر ٹورزم. اس کو تھوڑا سلائڈس کو ہم کلیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ یہاں پہ جمگٹا بن گیا. اگر ہم اس کو اسی طرح اسی سلائڈ پہ واپس آتے ہیں, یہ کلاسیفیکیشن ٹورزم کی ہو رہی ہے. اس کی پرپس کے حساب سے یعنی کہ مقصد کے لحاظ سے ہم لوگ ٹورزم کی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس دو سیگمنٹس آ رہے ہیں, ایک بزنس ٹورزم آ رہا ہے اور ایک لیئر ٹورزم آ رہا ہے. تو بزنس ٹورزم کو اگر ہم لوگ تھوڑا ڈیپلی پڑھیں تو بزنس ٹورزم میں ایک ہی اصل میں کمپنیز جو آپ کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, بزنس کارپوریٹ آفیسز ہوتے ہیں جو ہوٹل آپریشنز یا ہاسپٹیلٹی آپریشنز کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کو چار چیزیں بیسیکلی چاہیے ہوتی ہیں. اوور آل سارا کچھ ملا کے ان کی چار ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ان کو ایک کمرے مل جائیں, ان کو میٹنگز کے لیے جگہ مل جائے, کھانا پینا مل جائے, اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی گیدرنگ کرانی ہے انہوں نے تو اس کے لیے اسپیس ان کو مل جائے. یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو ہوٹل سے بیسیکلی بزنس آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم لوگ ان سب کو کلاسیفائی کرتے ہیں مائس کے اندر. مائس ہوتا ہے اس میں اصل میں یہ وہ چوہے والا مائس نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے اصل میں یہ چار مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, مختلف طریقے ہاسپٹیلٹی آپریشنز ہوتے ہیں, سروسز ہوتی ہیں, پرکس ہوتے ہیں جو امپلائی کو دیے جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے. تو ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو مائس کہہ دیتے ہیں. اس کا اگر ہم ایبریویشن کو اوپن کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے چیز آتی ہے میٹنگز. ایم سے میٹنگز آتی ہیں, اور میٹنگز ہوتی ہیں اسمال گیدرنگز جو خاص مقصد کے لیے کوئی پارٹیکولر گروپ ارینج کرتا ہے اور اس سے وہ ایک خاص میٹ اپ کرنے کے لیے, کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے,
چھوٹی موٹی، اس میں آؤٹ سائڈرز نہیں ہوتے، اس میں کمپنی کے ہی بندے ہوتے ہیں، انوائٹڈ بندے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور آ کے اپنا جو بھی انہوں نے پروجیکٹ وہاں پہ کرنا ہو وہ کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے میٹنگز. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں انسینٹیوز. میٹنگز کے ساتھ ظاہری بات ہے اب ان کو کوئی کھانا پینا بھی چاہیے ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی باہر سے کوئی دوسرے شہر سے موو کر رہا ہو تو اس کو کمرہ بھی چاہیے ہوگا. تو کمپنیاں موسٹلی جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ اپنے امپلائی کو انسینٹیو کے طور پہ، یعنی کہ موٹیویشن کے طور پہ، یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو ٹریولز فیسلٹیز دے دیتی ہیں، یا پھر اس کو رہنے کی فیسلٹیز دے دیتی ہیں. کچھ سینئرز کو لانڈری کی، اگر وہ زیادہ دیر کا سٹے ان کا ہے تو ان کو لانڈری کا اپروو کروا دیتے ہیں ہوٹل کے اندر سے کہ ان کو لانڈری کی اپنے فیسلٹی بھی دینی ہے. اس کے علاوہ کھانا پینا ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو اور سارا کچھ یہ ملا کے تو یہ ان کو جو ہے نا انسینٹیوز میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آئی سے انسینٹیو، ایم سے آپ کی میٹنگز ہے، سیکنڈ نمبر پہ انسینٹیوز ہے. تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے کانفرنسز. کانفرنسز وہ والے ایونٹس ہیں، ہوتی یہ بھی میٹنگز کی طرح کی نسل ہے، اسی کی فارم ہے، اسی کیٹیگری ہے، لیکن اس میں باہر سے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور یہ بڑے پیمانے پہ گیدرنگ ہوتی ہے. یہ یعنی کہ 100 ابو، 80 ابو، ان کے لیے یہ کانفرنسز ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ڈسکشن، ایک ٹاپک، پارٹیکولر ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اس سے کوئی رزلٹ نکالا جاتا ہے، اور وہ پھر انڈیویجول انوائٹڈ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بندے آنے ہیں، لیکن ہوتا وہ جنرل پبلک میں سے بھی بندے آتے ہیں، لیکن وہ انوائٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پاس لیا ہوگا اس کا، یا انہوں نے کوئی رجسٹر کرایا ہوگا اس کے ساتھ. تو یہ کانفرنسز یہ والے ایونٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس سب سے جو بڑے پیمانے پہ جو ایونٹس آتے ہیں جو کمپنیز کو ریکوائر ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں ایگزیبیشنز. ایگزیبیشنز وہ والے ایونٹس جن میں کوئی ٹیلنٹ کو، کوئی سکل کو، یا کوئی پروڈکٹ کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے، اس کو دکھایا جائے، اس کی نمائش کی جائے. تو وہ جو جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کانسرٹس بھی آ جاتے ہیں، اس میں پروڈکٹ لانچز بھی آ جاتے ہیں، اس میں بزنس لانچز بھی آ جاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے فیسٹیولز آ جاتے ہیں. جتنے بھی ایسی چیزیں جدھر کوئی سکل یا کوئی ٹیلنٹ یا پھر کوئی اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے، وہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایگزیبیشنز میں آتے ہیں. یہ یوزلی بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، ڈیز لاسٹ کرتے ہیں، یہ ان کے دنوں کے بکنگز ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس میں جنرل پبلک آتی ہے، یعنی کہ اوپن فار آل ہوتا ہے. پاسز ہوتے ہیں، ٹکٹس رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایڈورٹائز کیے ہوتے ہیں ان ایونٹس کو، اور یہ اس میں جنرل پبلک زیادہ تر ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کمپنیز کو جو ہوٹل سے ریکوائرڈ ہوتا ہے، ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن سے ریکوائرڈ ہوتا ہے، یہ چار چیزیں ہیں، ان کو مائس کہتے ہیں. کچھ بڑے ہوٹلز میں ان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سپریٹلی، لیکن جو نارملی ہم لوگ جن ہوٹلز میں کام کرتے رہے ہیں ان میں یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ اور فوڈ اینڈ بیوریج یہ آپس میں کولیبریشن کر کے یہ ایونٹس کرواتا ہے. ورنہ بڑے ہوٹلز میں تو کچھ ہوٹلز تو میں نے خود بھی دیکھے ہیں، ایکسپیرینس بھی کیے ہیں، جن کے اندر سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ، مائس کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، جو موسٹلی کارپوریٹ کلائنٹ کی ساری بکنگز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سیلز جو ہیں وہ ہوٹل سیلز کو بیسیکلی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہوٹل میں باقی سیلز کو. یہ مائس والے جو ہیں اسپیسیفکلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کارپوریٹ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے بزنس ٹورزم کی قسمیں. اگر ہم اس کو لیجر ٹورزم میں جاتے ہیں تو لیجر ٹورزم میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو آتی ہے وہ ہوتی ہے ریکریشنل ٹورزم، یعنی کہ تفریح، یعنی کہ آپ جو ہے کہ اس کا نام ہے انجوائمنٹ کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، مینٹل پیس کے لیے، فزیکل اپنی جو ہے اسٹرینتھ کو واپس بحال کرنے کے لیے آپ جو سفر کرتے ہو، یعنی کہ آپ چھٹیاں ہوئی ہیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ناردرن ایریاز چلے گئے ہو یا کسی اور ڈیسٹینیشن پہ چلے گئے ہو فار پرپز آف ریلیکسیشن یا پرپز آف مینٹل یا فزیکل ہیلتھ کی امپروومنٹ. تو یہ جو ٹورزم ہوگا نا، آئی ایم سوری، یہ جو ٹورزم ہوگا نا یہ آتا ہے آپ کا ریکریشنل ٹورزم میں.
اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کلچرل ٹورزم کا. کلچرل ٹورزم یعنی کہ آپ ثقافت کے لیے، ثقافت دیکھنے کے لیے یا ثقافت کی پروموشن کے لیے جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہو اور اس کو یعنی کہ مختلف ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے لوگ موہنجو داڑو جاتے ہیں کلچرل وہاں کی لائف کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے. ہمارے ناردرن ایریاز میں بہت اچھا ایک ہاسپٹلٹی کا کلچر ہے، اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو وہ جتنا بھی ٹورزم فار کلچرل پرپز وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ کلچرل ٹورزم میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ریلیجیس ٹورزم. ریلیجیس ٹورزم بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے ٹورزم کا. اس میں آپ مذہبی کسی مقصد سے یا پھر آپ کسی ایسی جگہ کو دیکھنے کے لیے جس کا کوئی مذہبی تعلق ہے آپ کے عقیدے کے ساتھ، وہ اس کو اگر آپ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو اور آپ کی انٹینشن یہ ہیں کہ آپ نے مذہبی اس کو اپنی اسپرچول آپ کی جو روح ہے اس کو سکون دینے کے لیے آپ موو کر رہے ہو تو وہ ریلیجیس ٹورزم میں آئے گا. حج اور عمرہ مسلمانوں میں بہت بڑی اگزامپل ہے اس کی. جو ٹریولنگ کی جاتی ہے حج اور عمرے کے لیے وہ ریلیجیس ٹورزم میں فال کرتی ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے پاس آتا ہے میڈیکل ٹورزم. یہ وہ ٹورزم ہے جو کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتے ہو. اس میں یہ لیئر میں اس لیے کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو سکون ہی ملنا ہے ایٹ دی اینڈ، پیس اس کے لیے ہے، تو وہ لیئر ٹورزم میں اس لیے یہ فال کرتا ہے. اور یہ اس کا یہ ہے کہ آج کل تھوڑا زیادہ ہو گیا، کامن ہے کہ آپ کو اگر کسی ایک علاقے میں علاج نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو مریض کو اٹھا کے کسی اور ملک لے جاتے ہو یا کسی اور شہر لے جاتے ہو اور وہاں پہ جا کے اس کا علاج کروا لیتے ہو. تو یہ جتنا بھی آپ ٹورزم کرو گے وہ میڈیکل ٹورزم میں فال کرے گا. 5th نمبر پہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اسپورٹس ٹورزم. اسپورٹس ٹورزم یعنی کہ آپ کھیل کے سلسلے میں، کسی گیم کے سلسلے، اسپورٹس کے سلسلے میں اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یا پھر آپ اس کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ اس کو لائیو دیکھنے کے لیے اگر آپ ٹریول کر رہے ہو تو وہ اسپورٹس ٹورزم ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو تو وہ اسپورٹس ٹورزم میں فال کرے گا. اس کا نمبر 6 جو ہمارے پاس ہے یہ تھوڑی سی نئی برانچ ہے. یہ جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت یہ برانچ نہیں تھی، اب یہ تھوڑی زیادہ امپورٹنس اپنی گین کر رہی ہے. یہ اصل میں آپ کوئی بھی ٹورزم کر رہے ہو، ایکو ٹورزم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ ٹورزم کر رہے ہو اس کے اندر اگر آپ کوئی ایسی ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہو جس سے ماحول کی بہتری ہوتی ہے، یعنی کہ ماحول کو آپ کنزرو کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی انیشیٹو، آپ پودا لگا دیتے ہو، آپ کچرا اپنا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہو، کوئی بھی انیشیٹو ایسا کر دیتے ہو جس میں ماحول کی بہتری کے لیے آپ کام کر رہے ہو تو وہ ایکو ٹورزم میں فال کرے گا. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ وہاں پہ کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے وہاں پہ کوئی سولر پلانٹ جا کے ایک لگا دیتے ہو اور اسے کہتے ہو کہ یہاں پہ لوگ آ کے یا اسکول بنوا دیتے ہو کہ جی ایک وہاں پہ آ کے بچے پڑھ لیں گے، تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اگر آپ جو کام کر رہے ہو وہ آپ کے ایکو ٹورزم میں فال کرے گا. ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ قسمیں ہیں جو ٹورزم کی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہ ویسے اتنی کامن نہیں ہے. بیسیکلی کامن جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں وہی ہیں. یہ ہیں پرپس کے حساب سے ہی. اس میں جو سب سے جو بھی بہت نئی ہے اور بڑی ایک دم سے بوم کر رہی ہے وہ ہے کوزین ٹورزم. کوزین ٹورزم اس کا دوسرا نام ہے گیسٹرونومی ٹورزم. یہ جو ٹورزم ہے یہ کھانے کے لیے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو وہ اس کا کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، مختلف علاقوں کے ذائقے دیکھنے کے لیے کچھ فوڈ بلاگرز ہیں، ولاگرز ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں کا کھانا کھا کے ان کا ایکسپیرینس کر کے لوگوں سے اس کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، پھر لوگ ادھر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ٹورزم ہوتا ہے وہ کوزین ٹورزم ہے، وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو ٹورزم ہے جس میں کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہوں، تو وہ سارا ٹورزم
کوزین ٹورزم میں آتا ہے. اس کے علاوہ اس کے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ دو اصل میں ٹورزم کا مکسچر ہے. ایگرو رورل ٹورزم اس کو ہم کہتے ہیں. ایگرو ٹورزم ہوتا ہے جو آپ ایگرو کہہ لو یا ایگری کر لو، یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایگرو ٹورزم یا ایگری ٹورزم. ایگرو ٹورزم ہوتا ہے کہ آپ بزنس، یعنی کہ آپ بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی، ایگریکلچرل بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی، یعنی کہ آپ نے وہاں پہ کوئی ہو سکتا ہے پرچیز کرنی ہو، کوئی ٹریڈ کرنی ہو، کوئی آپ جگہ دیکھ رہے ہو، کوئی ایسی آپ ایکٹیویٹی جو ایگریکلچرل ریلیٹڈ ہے اور بزنس ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو آپ ایگرو ٹورزم میں کیٹیگرائز کرو گے. اس کے برعکس جو دوسرا ہے وہ رورل ٹورزم ہے. رورل ٹورزم وہ ٹورزم ہے جو آپ انجوائے کرنے کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، گاؤں میں سکون کو، پیس کو انجوائے کرنے کے لیے آپ جو گاؤں میں ٹریول کرتے ہو، اس کی ولیج لائف کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، وہ رورل ٹورزم ہے. یہ اصل میں نارملی کئی دفعہ جو اس کو کٹھا اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ بزنس مین بھی ظاہری بات ہے جب جائے گا تو وہ ادھر کی لائف کو ایکسپیرینس کرے گا. اگر وہ کام کے سلسلے میں بھی جا رہا ہے تو ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ وہاں پہ کام کے سلسلے میں نہیں جا رہے تو آپ رورل ٹورزم اس کو کہو گے کہ جی میں رورل ٹورزم کیا ہے. اور اگر آپ وہاں پہ کام کے سلسلے میں جا رہے ہو اور کام کر کے آ رہے ہو تو آپ اس کو ایگرو ٹورزم یا ایگری ٹورزم کہو گے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے، یہ بھی کوئی نئی فیلڈ ہے تھوڑی، یہ ہے جیو ٹورزم. جیو ٹورزم ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم، دنیا کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے، اس کی جغرافیز کے بارے میں، یعنی اس کے نیچر، پہاڑوں کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، کوئی والکینک ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں، کوئی جنگل ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے، دنیا کے بارے میں پڑھنے کے لیے جو ٹورزم کیا جاتا ہے وہ جیو ٹورزم ہے. سائنٹسٹ موو کرتے ہیں برفیلے علاقوں میں، وہاں پہ جا کے انالیسس کرتے ہیں گلیشیئرز کا. وہ جو ٹورزم کر رہے ہوتے ہیں ہوتا وہ مقصد سے ہے، کام کے تحت. وہ بزنس ٹورزم ہے، تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کا بھی ایک ریلیکسیشن کا وہاں پہ ہو جاتا ہے سین، اور پرپز ہے ان کا وہاں پہ کہ انہوں نے کام کرنا ہے وہاں پہ، تو وہ اس لیے اس کو ہم لوگ جیو ٹورزم میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ جو آتا ہے وہ ہے سسٹینیبل ٹورزم. سسٹینیبل ٹورزم کی اصل میں بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. 3 مختلف، یہ وہ اصل میں قسمیں تو نہ کہیں اس کو آپ، لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹورزم، یہ اصل میں وہ ٹورزم ہے جو انوائرمنٹ کو یا پھر کسی علاقے کو سسٹین کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اس کی گروتھ انکریز کرنے کے لیے جو ٹورزم کیا جاتا ہے وہ سسٹینیبل ٹورزم ہوتا ہے. تو اس میں جو پہلی جو قسم ہے وہ ہے وائلڈ لائف ٹورزم، یعنی کہ آپ جنگلی جو جانور ہیں، جو جنگلی حیات ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی کنزرویشن کے لیے یا پھر ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی یعنی کہ ان کی خاطر زیادہ اچھا لفظ ہے، ان کی سپورٹ کرنے کے لیے آپ جو ٹریول کرتے ہو وہ وائلڈ لائف ٹورزم ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ افریقہ میں، پاکستان میں تو سا جنگل اب رہ نہیں گئے ہوئے، لیکن یہ باہر کے کچھ جنگلات ہیں، افریقہ کے جنگلات، وہاں پہ لوگ وائلڈ لائف والے پھر رہے ہوتے ہیں فار دا پرپز آف سیونگ اینیملز. تو وہ جو ٹورزم کر رہے ہیں نا، کہ وہ ٹورزم ہی ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ٹورزم کر رہے ہیں نا وہ وائلڈ لائف ٹورزم ہے. اس کے جو ساتھ دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے وار ٹورزم. یہ وہ علاقے جو جنگ سے یا کسی قدرتی تو نہیں، کسی انسانی کوئی ایسا کام ہوا جس سے کوئی آفت آئی اور وہاں پہ تباہ کاریاں ہو گئی ہیں، وہ یعنی کہ خراب ہو گیا علاقہ، ڈسٹروائے ہو گیا، اس جگہ پہ جو ٹورزم کیا جاتا ہے، یہ اس کو بحال کرنے کے لیے ٹورزم جو کیا جاتا ہے ان علاقوں کو، اسے ہم لوگ وار ٹورزم کہتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل بہت کامن ہے، وہ ایک علاقہ تھا، اس میں پکچر یہاں پہ لگا دوں گا. اس میں کوئی نیوکلیئر ری ایکشن ہوا اور وہاں پہ نیوکلیئر جو ان کے ویسٹ ہوتا ہے، ریڈیشنز، وہ پھیل گئیں اور اس جگہ کو ایویکویٹ کروا لیا گیا. تو ابھی کوئی تقریباً کافی عرصے کے بعد اس کو واپس کھولا جا رہا ہے عوام کے لیے، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں، ایکسپیرینس کریں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر جگہ چلے جاؤ، لیکن جہاں پہ ریڈیشنز کم ہیں وہاں پہ ان کو الاؤ کیا لوگوں کو، گورنمنٹ نے،
اور لوگ جا کے وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹورزم ایک قسم کا وہاں سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو ٹورزم ہوگا نا جو کسی جگہ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ڈسٹروائے ہوگی کسی کسی کیٹاسٹرافی میں اگر ڈسٹروائے ہوگی تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ٹورزم کیا جائے وہ ٹورزم آتا ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ سسٹینیبل ٹورزم کی ٹائپ ہے وہ ہے ورچوئل ٹورزم. یہ ٹورزم آج کل نارملی کامن ٹورزم جو ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ پہ اور آپ ایک اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں اور آپ اس میں ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو کسی اچھی سی ایک ڈیسٹینیشن کی ویڈیو نظر آ جاتی ہے اور آپ اس کو وہاں پہ دیکھ لیتے ہو تو آپ ورچولی اس جگہ کو ایکسپیرینس کر لیتے ہو. تو یہ جو ٹورزم ہوگا نا یا پھر آپ وہ آج کل ایک وی آر کا ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ سر پہ وہ اینکسی پہنتے ہو اور آپ اس میں 360 ڈگری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو یا فوٹو میں بھی آپ کھڑے ہو کے آپ ایسے دیکھتے ہو کہ جس طرح آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے لیکن آپ اس جگہ پہ ہوتے نہیں ہو, آپ ورچولی اس جگہ پہ ہوتے ہو. تو وہ جو ٹورزم ہے وہ ورچوئل ٹورزم ہے. تو یہ آج کا ہمارا بیسیکلی لیکچر تھا اور یہاں پہ ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنا لیکچر. ہوپ آپ کو آج کا لیکچر کچھ سمجھ آئی ہوگی, کچھ چیزوں کا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو اس کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو اگر آپ نے چینل کو میرے کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ میری کمیونٹی کو تھوڑی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ یہ میکسیمم عوام تک پہنچ سکے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے, کوئی کویشچن ہے, کوئی فیڈ بیک دینا ہے, کوئی کوئری ہے آپ کو, تو آپ مجھے یہ دیے گئے ای میل ایڈریس پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ میرے یہاں پہ کمنٹ میں بھی آپ میرے پاس لکھ سکتے ہیں, یہاں سے بھی میں آپ کو آنسر کر دوں گا. آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دونوں چیزیں مشکل لگتی ہیں تو آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں, نیچے یہاں پہ مینشنڈ ہے, آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں, آپ وہاں پہ جا کے کانٹیکٹ فارم ہے وہاں پہ آپ کانٹیکٹ فارم میں آپ لکھ کے سبمٹ کر دیں, میرے پاس وہ ای میل آ جائے گی. میں آپ کو ایز ارلی ایز پاسبل جتنا میں کر سکا میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور دوں گا. آج کا پہلے یہ لیکچر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوپ ٹو سی یو اگین. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.